खुदावन यसुमसीह के कादर और जलाली नाम में हम आपको सलाम कहते हैं। व्यूअर्स, प्रोग्राम नाकाबिले यकीन के आज नई सीरीज़ के साथ हम आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप अपनी आराज़ से और अपने सवालात से हमें आगाह करते हैं, और आज आप ही के दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए आपका एक सवाल है कि हम ज़रूर पुराने साइंसदानों के ऊपर बात करें। तो हम आपके भी शुक्रगुजार हैं और हम शुक्रगुजार हैं पास्टर साहब के। पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, आज हमारे पास एक बहुत दिलचस्प सवाल है। आम तौर पर लोग सोचते हैं कि साइंस ने इस वक्त में तरक्की की है, जैसे जैसे ज़माना गुजरता जा रहा है साइंस तरक्की करती जा रही है, लेकिन यकीनन इसकी बुनियाद जो है वो बहुत पुराने ज़मानों से इब्तदा से ही रखी गई है, क्योंकि एक इल्म है। तो हम जानना चाहते हैं कि आप बताइए कि जो कदीम साइंसदान हैं, या साइंस का सफ़र या साइंसदानों का सफ़र कहाँ से शुरू होता है और उससे कैसे कैसे तरक्की की। शुक्रिया सिस्टर। एक्चुअली इसका आगाज़ हमें देखना पड़ता है कि हम कहाँ से जो है वो देखें, और वाकई दिलचस्प सवाल है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा और बहुत आसान भी होगा, कुछ के लिए शायद मुश्किल का बायस भी हो, क्योंकि सबसे पहले जो साइंसदान हुआ है वो एक ऐसा साइंसदान हुआ है जिसने, समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग की बुनियाद भी रखी है, जिसने मेडिसिन की बुनियाद भी रखी है, जिसने सर्जरी की बुनियाद भी रखी है, और बहुत कुछ उसने किया है। और वो जेनेटिक इंजीनियर भी है, और ना जाने क्या क्या है वो। और इसके लिए आज जो है वो दुनिया एक लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, ऐसा साइंसदान या ऐसा माहिर इंसान जो मुख्तलिफ मज़ामीन पर महारत रखता हो, उसे पॉलीमैथ कहते हैं। पॉलीमैथ। तो वो मैं एक जो है वो कदीम जो है वो किताब है, उसको मैं स्टडी कर रहा था, तो उसमें मुझे एक ऐसा शख्स नज़र आता है जो पौधों को जो है वो उनको तरतीब देता है, और फिर वो मिट्टी से कोई चीज़ बनाता है, मिट्टी से चीज़ें बनाता है, और फिर उसके बाद वो यानी फ़िज़ा के ताल्लुक़ से उसका बहुत काम है, और उनमें सितारों सैयारों की सेटिंग करता है, ठीक है, और इंसान का ऑपरेशन करता है, सही, और उसकी सर्जरी करके वो जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग भी नहीं करता, जिसके पीछे आज दुनिया पड़ी हुई है। और वो क्लोनिंग जो है वो इंतहाई अनोखी है, और वो क्लोनिंग इस तरह से कि वो एक मर्द से, उससे क्या करता है, उससे एक औरत बना देता है। मर्द भी मौजूद है, जिंदा सलामत है, लेकिन उसमें से वो कुछ टिश्यूज़ लेता है, कुछ बोन्स लेता है, कुछ चीज़ें निकालता है, कुछ हिस्सा निकालता है उसका, और उसकी जगह फिर वापस गोश्त भी भरता है, और फिर उसी टिश्यूज़ को, उन्हीं जो है वो सेल्स को, उसी डीएनए को, उसी हड्डियों को इस्तेमाल करते हुए वो क्या करता है, एक औरत बना लेता है। तो ये क्लोनिंग का ऐसा एडवांस तरीन और प्राइम जिसे कहा जा सकता है, इट्स द क्लाइमैक्स ऑफ क्लोनिंग। इससे बड़ी क्लोनिंग हो नहीं सकती। तो वो क्लोनिंग ऐसी करता है। इंतहाई दिलचस्प बात है ये जी। तो वो क्लोनिंग करता है, और उस औरत में ना सिर्फ ये है कि वो ज़िंदगी आती है, बल्कि वो क्या है, एक लंबा अरसा ज़िंदगी भी बसर करती है, और वो उस इंसान को क्या है, वो जीती जान भी बनाता है, इस तरह से। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियर है, ये सबसे बड़ा इंजीनियर मैं उसे मानता हूँ। और वो ना सिर्फ जो है वो ज़मीनी साइंसदान है, बल्कि वो तो खला की भी सारी जो है वो साइंस को जानता है। कहाँ पे किस सितारे को, किस सैयारे को कहाँ होना चाहिए, उसकी कितने फासले पर होना चाहिए, कितनी उसकी कशिश मौजूद है, कितनी ग्रेविटी है उसकी, कितनी ग्रेविटेशनल पुल है उसकी, और कितना जो है वो यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, उन सब की एडजस्टमेंट वो करता है। तो मैं ऐसे साइंसदान के बारे में सोचकर और सुनकर या पढ़कर मैं हैरान हुआ। और फिर उसके अलावा ना सिर्फ ये करता है, बल्कि वो रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा, रोशनी की एक रफ्तार उसने रखी हुई है, उसने भी कुछ जो है वो चीज़ों को रोशनी की रफ्तार से चलाया, लेकिन उसकी रफ्तार से भी ज़्यादा जो है वो तारीकी को देखता है कि वो तारीकी रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ चलती है। अंधेरा
تاریکی جو ہے وہ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھیے کہ روشنی جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سپیڈ ہے, اس کی بہت تیز رفتار ہے, یہ صحیح. یعنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے اس کی رفتار. ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ روشنی طے کرتی ہے. یا روشنی کے ذرات ہیں جن کو فوٹونز کہا جاتا ہے, انرجی کے پیکٹس کہلاتے ہیں, وہ توانائی کے جو ہے بیگز کہلاتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ ایک سیکنڈ میں طے کرتے ہیں, یا 1,86,000 میل کا فاصلہ ایک سیکنڈ میں. لیکن جو تاریکی ہے, اندھیرا ہے, وہ اس سے تقریباً 1.5 گنا زیادہ رفتار سے سفر کرتا ہے. واو. تو اس لیے وہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان کے جو ہے وہ کیا ہے, ان کو آپس میں ملنا نہیں چاہیے اور یہ نام مل بھی نہیں سکتے. اور روشنی کو ایک خاص جو ہے وہ اس نے ذرات کو, جو فوٹونز ہیں, اس طرح سے اس نے مرتب کیا ہے کہ اگر وہ روشنی کی رفتار سے چلتے ہیں تو روشن ہوتے ہیں, تبھی وہ روشن ہوتے ہیں. صحیح. اس سے زیادہ رفتار سے وہ نہ تو چلیں گے, اور جو سب سے بڑی خوبی ہے ان کی کہ وہ جل کر ختم نہیں ہوتے. روشنی دیتے بھی رہیں گے لیکن ختم نہیں ہوں گے. صحیح. جیسے جیسے وہ کہیں ٹکرا کے کسی جگہ میں جذب ہوں گے تو وہ کیا ہے, وہ ایک طرح سے ٹھنڈے پڑ جائیں گے. صحیح. لیکن جب پھر انہیں جو ہے وہ حرکت کرنے کا موقع ملے گا, وہ اسی رفتار سے سفر کریں گے اور پھر روشنی دیں گے. یہ ان کی خوبی ہے, ان فوٹونز میں اس نے یہ خوبی رکھی. صحیح. ورنہ آپ اور میں اگر کوئی چیز جلاتے ہیں تو جل کے بھسم ہو جاتی, درست. لیکن فوٹونز بھسم نہیں ہوتے, دے آر نیور کنزیومڈ. صحیح. تو پوری پھر جو یہ کاسموس ہے, پوری جو یونیورس ہے, پوری کائنات ہے, اس میں فوٹونز کی ایک مخصوص تعداد ہے. تو ابھی ہم روشنی میں بیٹھے ہیں, روشنی حرکت کر رہی ہے, فوٹونز موو کر رہے ہیں, یہ ٹکرا کے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, تو ہمیں ہر چیز نظر آ رہی ہے. روشنی اسی وجہ سے ہمیں نظر آتی ہیں چیزیں, لیکن یہ جل کر بھسم نہیں ہوں گے. صحیح. یہ انڈسٹرکٹیبل ہیں, انہیں تباہ نہیں کیا جا سکتا. درست. جو کہ فزکس کا فرسٹ لا آف کنزرویشن آف انرجی یا فرسٹ لا آف کنزرویشن آف ماس یا میٹر کہلاتا ہے. پہلا قانون مادہ یا پہلا قانون توانائی بھی یہی کہلاتا ہے. قانون بقائے مادہ ہے, قانون بقائے توانائی بھی اسی طرح. درست. کہ توانائی پوری کائنات کی وہ یکساں رہتی ہے, وہ ختم نہیں ہوتی. ایک شکل سے دوسری شکل اختیار کر سکتی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوگی. جس کو بعد میں آئنسٹائن نے یہ چیز دریافت کی کہ آپ توانائی کو مادے میں تبدیل کر سکتے ہیں اور مادے کو توانائی میں تبدیل کر سکتے ہیں. صحیح. یعنی انرجی کو آپ ڈسٹرائے بھی کر سکتے ہیں اور انرجی کریٹ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ پہلا لا یہ بتا رہا تھا کہ انرجی کین نیدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ. یس. لیکن آئنسٹائن یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہو سکتا ہے. اب وہ سائنسدان ہے جس نے یہ ساری چیز بنا دی, اب اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کر دیا. تو جب ہم یہ دیکھیں کہ پوری کائنات, تو پوری کائنات پہ ہم نے اس کی وسعتوں کو تو ہم نے کبھی اتنا کھنگالا نہیں, کبھی وہ دیکھا نہیں, اور کم ہی کرتے ہیں ہم لوگ. اس سے چھوٹا سا اندازہ یہ لگائیے کہ ہم ایک کہکشاں میں ہیں. ہمارا جو نظام شمسی ہے وہ ملکی وے اس کہکشاں میں موجود ہے. تو اس کہکشاں میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ستارے, سیارے, اس میں وائٹ ڈوارفس ہیں, نیبولے ہیں, اور بہت کچھ ہیں, ہائپر جو وہ سٹارز کہلاتے ہیں, بہت کچھ ہے جو کہ ان گنت ہیں. ایک طرح سے ہم اس ایک کہکشاں میں ہیں, ملکی وے میں, ہم اس کے ایک چھوٹے سے حصے سولر سسٹم میں ہیں, نظام شمسی میں. درست. اب اس میں کچھ ستاروں کی, سیاروں کی تعداد ہے, خاص طور پہ سیاروں کی, جسے ہم سولر سسٹم کہتے ہیں, جو سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں. اور ان ستاروں میں, سیاروں میں ہمارا نمبر جو ہے وہ تیسرا نمبر کا سیارہ ہے جو زمین کہلاتا ہے. تو ہمارا جو سیارہ ہے, اب وہ پوری کہکشاں, اس میں انتہائی چھوٹا سا ایک ذرہ نما سولر سسٹم, اور اس ذرے نما سولر سسٹم میں بھی ایک چھوٹی سی زمین جو کہ تمام بڑے سیاروں سے بہت چھوٹی ہے, جیسے سیٹرن ہے یا مرکری ہے یا دوسرے ہیں. مرکری تو چلیں چھوٹا ہے, لیکن جوپیٹر وغیرہ سے تو بہت چھوٹی ہے ہماری زمین. اس لحاظ سے ہمارا ایک وجود جو ہے وہ زمین پر, ہم اس زمین کے لحاظ سے یا پوری اپنی سولر سسٹم کے لحاظ سے نہ ہونے کے برابر ہے. درست. اور پھر جب ہم اس کو اس کی وسعتوں کی طرف چل پڑیں تو اس
پوری کائنات میں بے شمار کہکشائیں جن کو ابھی تک کوئی بھی سائنسدان، کوئی جیمز ویب ٹیلیسکوپ JWT ابھی تک جو ہے وہ ڈسکور نہیں کر پائے کہ ٹوٹل کتنی کہکشائیں پوری کائنات میں موجود ہیں، ہماری پوری کی پوری کاسموس میں. اس لحاظ سے اس ساری کاسموس کو، ساری یونیورس کو، اس میں بے شمار کہکشائیں ہیں. ہماری کہکشاں ایک چھوٹی سی کہکشاں ہے. درست. تو اس کہکشاں کے لحاظ سے ہمارا جو یعنی پورے کائنات کا سائز ہے وہ بہت وسیع ہے، اور بے شمار بڑی بڑی لاتعداد قسم کی جو ہے وہ کہکشائیں موجود ہیں. ان کہکشاؤں میں بھی اسی طرح سے ستارے سیارے موجود ہیں. ستارہ وہ چیز ہے جو کہ خود جلتا ہے، روشنی دیتا ہے. درست. سیارہ وہ چیز ہے جو کہ روشنی قبول کرتا ہے اور ریفلیکٹ کرتا ہے، منعکس کرتا ہے. درست. یہ فرق ہے. لیکن ستاروں میں سے وہ انرجی نکلے گی، ستاروں میں سے روشنی نکلے گی، ستاروں میں سے وہ ذرات نکلیں گے جنہیں فوٹونز کہتے ہیں. صحیح. تو وہ فوٹونز، یہ گریک ورڈ ہے، فوٹو سے آتا ہے جس کے معنی روشنی ہے، اس لیے انہیں فوٹونز کہا جاتا ہے، دا پارٹیکلز آف لائٹ، روشنی کے ذرات. تو وہ فوٹونز جو ہیں وہ پوری کائنات میں جتنے پھیلے ہوئے ہیں وہ ان سب کی تعداد گنی ہوئی ہے، ان سب کا سائز میجرڈ ہے، مخصوص ہے، اور وہ تبدیل نہیں ہوتا. صحیح. یہ اس سائنسدان کا کمال ہے جس نے ان سب کو یہاں پہ فٹ کیا ہے. بہت خوبصورت بات. آئنسٹائن کے مطابق ہم کیا ہے یہ توانائی کریٹ کر سکتے ہیں. ہم ماس کو، میٹر کو، مادے کو کیا ہے اس کو جلا کر ہم اس کو اتنی سپیڈ سے جلا سکتے ہیں کہ اس میں سے بہت سی توانائی پیدا کی جا سکتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. جس کی بنیاد پہ ہم جانتے ہیں، تمام جو ہے وہ اسکول اسٹوڈنٹس ہوں، کالج اسٹوڈنٹس ہوں، جانتے ہیں کہ ایٹم بم اسی جو ہے وہ طریقے سے بنایا جاتا ہے، جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ دو خاص ریڈیو ایکٹیو ریئیکشنز ہوتے ہیں، جس میں فیژن ریئیکشن اور فیوژن ریئیکشن ہوتا ہے، جس میں ایک کے ذریعے ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں اور دوسرے کے ذریعے نیوکلیر بم بنایا جا سکتا ہے. لیکن میں ترغیب کسی کو نہیں دے رہا، میرے کہنے کا مطلب کچھ اور ہے. درست. تو دراصل اب اس کے ذریعے جو ہے وہ آئنسٹائن نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ طریقہ کار ایسا ہے کہ اس کے ذریعے ہم توانائی کریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے الٹ بھی چل سکتے ہیں. توانائی کے ذرات جو ہیں، جو روشنی کے ذرات ہیں، ہم انہی سے کیا ہے، انہی سے مادہ کریٹ کر سکتے ہیں. اب جو وہ پہلا سائنسدان تھا جو ہے، اس کی بات میں کرتا ہوں کہ وہ اتنی توانائی کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے کہ وہ مادہ کریٹ کر سکتا ہے، اور مادے کو واپس توانائی میں وہ خود بھی تبدیل کر سکتا ہے. لیکن اس کے پاس جو اس سے بھی بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز اگر وجود نہیں بھی رکھتی تو اس کو بھی وجود میں لے آتا ہے، اس کو وہ شیپ دے دیتا ہے. صحیح. اور شیپ دینے کے لیے پہلے آئیڈیا کا ہونا ضروری ہے. کوئی تصور تو ہو. اگر فرض کیجئے کہ میں نے اگر کوئی کتاب بنائی ہے اور دنیا میں سب سے پہلی کتاب ہے، میں نے بھی پہلی بار کتاب دیکھنی ہے اور پہلی بار کتاب بنائی ہے اور میں نے کبھی نہیں دیکھی، تو میرے ذہن میں اس کی کوئی تصویر، کوئی صورت تو ہوگی نا. درست. اور جب تک وہ تصور میرے ذہن میں نہیں، وہ آئیڈیا نہیں ہے، تب تک میں کوئی کتاب نہیں بنا سکتا. بالکل ایسے. تو وہ سائنٹسٹ جو ہے وہ نہ صرف کہ سائنٹسٹ ہے بلکہ وہ آئیڈیالوجسٹ ہے. وہ سب سے بڑا آئیڈیالوجسٹ ہے. اس کے پاس آئیڈیاز کی بھرمار ہے. زبردست. وہ ایسی صورت چیزوں کو دے سکتا ہے اور دیتا ہے کہ ہمارے تصور سے باہر ہے. آپ یعنی میں پودوں کی ذرا سی مثال دیتا ہوں. پودوں کو دیکھیں اگر آپ، تو پودے کیا ہیں، ان میں سبز رنگ کے پتے ہیں کامنلی. مختلف میں کلرز کی بات نہیں ابھی کر رہا، میں ابھی صرف سبز رنگ کے پودوں کی بات کرتا ہوں. صحیح. تو سبز رنگ کے پتے ہیں، ان میں چھوٹے سے پتے لے لیجئے، پیپل کا درخت لے لیجئے یا پان کے پتے کی شکل لے لیجئے، سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو اگر ہم اس کو الٹا کر کے دیکھیں تو اس کے درمیان میں ایک جو ہے بڑی سی رگ ہوتی جسے وین کہا جاتا، اور پھر اس میں سے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ شاخدار جو ہے وہ رگیں نکلی ہوئی ہوتی، درست. اور وہ کلیئر بیچ میں نظر آ رہی ہوتی. تو ایسا تصور، ایسا ڈیزائن اس کے ذہن میں کیسے آیا؟ اور وہ رگیں کیا ہیں، وہ پتے کی جو باہر والی باؤنڈری ہے اس کے کناروں تک پہنچتی ہیں اور پھر رک جاتی، اس سے باہر نہیں نکلتی. درست.
کوئی بھی چیز اپنے اس دائرے سے باہر نہیں ہے. تمام پتوں کو دیکھ لیجئے، مختلف اقسام کی شکلوں کے پتے ہیں، کوئی چوڑے ہیں کوئی موٹے ہیں. آپ کیکٹس کو دیکھ لیجئے، جس میں ہم ایلو ویرا کو دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی کیکٹس ہوتا ہے. کیکٹس کی بہت سی قسمیں ہیں، کوئی پتے کی شکل میں ہے، کوئی جو ہے وہ ریکٹ کی شکل میں ہے، کوئی بال کی شکل میں ہے، کوئی اس طرح سے جو ہے وہ اسٹک کی شکل میں ہے. تو یہ سب کے سب جو ہیں یہ پتے ہیں، لیکن ان سب میں مختلف طریقوں کا نظام چل رہا ہے اور مختلف ڈیزائنز ہیں. یہ تو وہ ڈیزائنر جو ہے، وہ سائنٹسٹ جو ہے، وہ اس کے ذہن میں آئیڈیاز ہیں اور ان کی بھرمار ہے. وہ عام جو سائنسدان ہے، جتنے بھی سائنسدان ہوئے ہیں یا ہیں موجود، ان کے ذہن میں اتنے آئیڈیاز نہیں ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں اس سائنسدان کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. صحیح. اور میں اس سے سب سے زیادہ انسپائرڈ ہوں، کیونکہ مجھے جو ہے وہ اتنا بڑا کوئی سائنسدان اور نظر نہیں آتا دنیا میں. درست. اس لیے میں اس کی ڈسکوریز بھی کہہ لیجئے، دریافتیں تو ایز سچ نہیں ہیں، اس کی انوینشنز ہیں، اس کی ایجادات ہی ایجادات ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں اسی کی بنائی ہوئی نظر آ رہی ہیں مجھے. صحیح. پھر سب جو ہے وہ ستاروں کو شکلیں دے رہا ہے. اور جب آپ کسی خاص فاصلے پہ کسی چیز کو رکھ کے آپ اس کی قوت کا اثر بھی دوسرے پر دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ آپس میں انہیں ٹکرانے نہیں دے رہے، تو آپ کیسے بڑے ماہر سائنسدان ہیں. بہترین. بالکل. یعنی مثال میں میگنیٹ سے دے سکتا ہوں، مقناطیس سے. دو طاقتور مقناطیس لیں اگر ہم، اور ان کو ان کی مخالف سمتیں، ایک کا نارتھ ایک کا ساؤتھ جب رکھیں تو آپس میں چپک جائیں گے. لیکن اگر ہم ان کو ایک مخصوص فاصلے پر رکھیں جہاں پہ ان کی قوت کشش جو ہے وہ موجود ہو، یا اگر ان کی دونوں کی سیم سائڈز لے لیں، دونوں کا نارتھ لے لیں، دونوں کا ساؤتھ لے لیں، ان دونوں میگنیٹ کو یا تو ہم وہ اپوزٹ سائڈز ان کی رکھ لیں، نارتھ اور ساؤتھ پولز ان کے رکھ لیں آمنے سامنے، تو وہ چپک جائیں گے. لیکن اگر ہم ان کے دونوں سیم سائڈ رکھیں گے، دونوں کا نارتھ رکھ لیں، یعنی دونوں کا شمالی قطب رکھ لیں، تو کیا ہے ایک دوسرے کو دھکیلیں گے. یا جنوبی قطب ساؤتھ پول رکھ لیں تو وہ تب بھی دھکیلیں گے. لیکن ہم ان کو اتنے فاصلے پر رکھیں کہ وہ ایک دوسرے پر قوت بھی لگائیں، لیکن یا تو ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو دھکیل سکیں. صحیح. تو لیکن قوت بھی محسوس ہوتی رہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے، ان کے درمیان میں کسی چیز کو رکھنا پڑے گا جو ان دونوں کی قوت کو برداشت کرے، اور پھر وہ اندازہ کریں گے ہم کہ وہ کس کی طرف جا رہی، لیکن وہ کسی کی طرف نہ جائے اور درمیان میں سٹیبل رہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہو رہا ہے، کہ دونوں اس پر قوت لگا رہے ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی اسے کھینچ نہیں پا رہا، نہ ہی اسے دھکیل پا رہا ہے. صحیح. یا تو ہم اس میں کوئی لوہے کا کیل یا لوہے کی چیز رکھیں گے، یا اس میں ایک اور چھوٹا میگنیٹ رکھیں گے جس میں دونوں قوت لگا رہے ہیں، لیکن دونوں ہی کی قوت ایک دوسرے کو کیا کر رہی ہے، کینسل کر رہی ہے، ایک دوسرے کے اثر کو زائل کرتے ہوئے اس چیز کو سٹیبل رکھ رہی ہے. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ دونوں قوت لگا رہے ہیں. تو یہ اس سائنسدان نے کیا ہے. اس نے تمام چیزوں کو، کائنات میں تمام جو چھوٹے بڑے ستارے سیارے سب کچھ تھے، ان سب کو اس طرح سے ایڈجسٹ کیا ہے کہ ان میں قوت کشش ہی کشش ہے. اس لیے اب یہاں پر یہ معاملہ ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں کس پیمانے پر سوچوں، میں کیسا سائنٹسٹ بنوں کہ میں اس کے لیول میں آؤں. یعنی اس کے چلیں لیول میں تو نہیں بھی آ رہا ہوں، لیکن چلیں اس کے جو ہے وہ آئیڈیاز کو دیکھ کر یا اس سے آئیڈیاز لے کر میں اس طرح سے سوچنا شروع کروں، کوئی ایسی چیز مرتب کروں جس سے چیزوں کا نقصان نہ ہو. ہمارے لیے یہ بہت بڑی تحریک ہے، ہمیں اس سے بہت بڑی تحریک ملتی. یہ موٹیویشن بھی ہے اور موبلائزیشن بھی ہے. یعنی مجھے متحرک بھی رکھے گی اور مجھے ایک طرح سے کام کرنے میں سہولت بھی فراہم کرے گی. یہ سوچ کہ اس نے ایسا کر لیا، کیسے کر لیا، تو وہ جو کیسا ہے اس کے لیے میرے اندر جو تجسس پیدا ہوگا، وہ تجسس مجھے کیا ہے، متجسس رکھے گا اور متحرک رکھے گا کہ میں اس طرح کی چیزوں کو جاننے کی کوشش کروں اور ویسی چیزیں بنانے کی کوشش کروں. میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے سائنٹسٹ کے لیے یہ میں مشعل راہ کے الفاظ سمجھ لیجئے یا اس طرح سے الفاظ ہیں. اب وہ سائنسدان
اس کائنات میں موجود اگر ہم نے یہ تمام ستارے سیارے گن لیے ہوتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ان کی تعداد کا، تو پھر بھی میں یہ کہتا ہے فرض کیجئے کہ اگر یہ 1 ارب تمام سٹارز وغیرہ ہیں، 1 ارب ستاروں کو ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر گردش میں رکھنا، یہ اس سائنسدان کا کمال. بہت خوب. اور پوری کائنات میں تو کہکشائیں 1 ارب سے کہیں زیادہ ہے. اگر ہم ان تمام کہکشاؤں کو دیکھیں وہ بھی سٹیبل نہیں، صحیح. اور وہ بھی مختلف شکلوں کی ہیں. کچھ سپائرل ہیں، یعنی بل کھاتے ہوئے سپرنگ کی طرح ہیں. جی. کچھ جو ہیں وہ ڈسک کی شکل کی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ سٹریٹ موو کرتی ہیں لائن میں، اور کچھ جو ہیں وہ دائروں میں گردش کرتی ہیں. یہ کہکشاؤں کی بات کر رہا ہوں. درست. اور ان میں ستارے سیارے تو وہ انگنت ہیں. جی ہاں. ان کی تو تعداد کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. یعنی کھربوں کی تعداد میں جب یہ تمام چیزیں ملتی ہیں، ستارے سیارے، تو پھر ایک کہکشاں بنتی ہے جو ایک دوسرے کے قریب ہیں. تو ان سب کی شکلیں ہیں مل کر ایک جو ہے وہ ایک شکل ترتیب دی گئی. تو وہ ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا سفید چارٹ یا سفید بورڈ ہو، اور اس کے اوپر کیا کیا گیا ہو کہ مختلف شکلوں سے، میتھمیٹیکل شکلوں سے، جیومیٹری کی شکلوں سے کسی نے جو ہے وہ بہترین شکلیں جو ہے بنائی ہوں، اور وہ پورے کا پورا بورڈ بھرا ہوا ہو. یعنی پوری دیوار لگا لیجئے تو پوری دیوار بھری ہوئی ہے سفید رنگ سے، اور اس کے اوپر جو ہے مختلف شکلوں کے ایسے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. تو وہ سب کے سب کہکشائیں ہیں، اور ان میں ایک چھوٹی سی کہکشاں کہیں پر جو ہے وہ ایک نقطہ نما جو ہے وہ ہے ملکی وے، درست. جس میں نظام شمسی ہے، جس میں زمین ہے، اور اس زمین پر ہم ہیں. بالکل صحیح. اور وہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو آپس میں ٹکرانے نہیں دے رہا. اور ان میں میگنیٹس والا نظام وہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں ٹکرا سکتے ہیں. قوت کشش کے باوجود یہ آپس میں ٹکرائیں گے نہیں، کیونکہ اس نے ان کو ایک خاص ڈسٹینس پر رکھا ہوا ہے. البتہ اس نے یہ نظام رکھا ہوا ہے کہ کچھ جو ہیں وہ ستارے پرانے ہو جاتے ہیں تو ان کی جگہ نئے بھی بنتے ہیں. آٹومیٹک سسٹم بھی اس نے رکھ دیا ہے، جس کو آج کے سائنسدان پرپیچول موشن کا نام دیتے ہیں. پرپیچول موشن کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حرکت جس میں آپ کو کسی بھی انجن یا کسی بھی چیز کو دوبارہ سے خود حرکت نہ دینی پڑے. صحیح. ایک بار آپ نے حرکت دے دی تو وہ خود بخود پھر اپنی قوت سے اپنے اندر کی توانائی کو استعمال کرتے ہوئے خود بخود ہی بغیر رکے وہ حرکت کرتی رہے چیز. تو یہ پرپیچول موشن کہلاتی ہے. صحیح. اس سائنسدان نے یہ ساری چیزوں کو پرپیچول موشن میں رکھا ہوا ہے. زبردست. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے کہ میں کون سی چیز جو ہے وہ دیکھوں اپنی دنیا میں جو میرے سائنسدانوں نے تیار کی ہے، ایجاد کی ہے یا دریافتی کر لی ہے، جس کے ذریعے میرے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہو، میرے گھر کا پنکھا بغیر رکے چلے، میرے گھر کی مشین بغیر رکے چلے، اور اس میں انرجی مجھے نہ دینی پڑے، میری بجلی کا بل جو ہے وہ نہ خرچ ہو، مجھے بجلی کا استعمال نہ کرنا پڑے. ایک بار میں نے بٹن آن کر دیا تو اس کے بعد میں بٹن چاہے آف بھی کر دوں تو وہ چیز بند نہ ہو اور نقصان نہ دے. یہ سوچنے کا مقام ہے میرے لیے. یہ میں نے اس لیے یہ ساری چیز یہ تمہید باندھی تھی اصل میں کہ ہم اس چیز کو سمجھ پائیں. ہم سائنسدان ہوتے ہوئے، میں تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو سائنسدان حضرات ہیں ان سب کو، حضرات و خواتین سب کو میں شامل کر رہا ہوں، تو وہ سب کے سب اس زاویے پر سوچیں، اس پہلو پر بھی غور کریں کہ ہم کیوں ایسی پرپیچول چیزیں کیوں تیار نہیں کر پا رہے. ہمارے پاس کس سوچ کی کمی ہے، ہم نے کس نہج پر اپنی تعلیمات حاصل کی ہیں، یا ہم اپنی تعلیمات کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں. تو اس سائنسدان کے ان تمام نظریات کو میں نے تو جو ہے وہ دیکھیں، یہ اس سائنسدان کے بارے میں نے اس کی ذات یا اس کی اہمیت کے حوالے سے میں نے بہت تھوڑا سا بیان کیا ہے. صحیح. بہت تھوڑا سا. اس کی ایجادات اتنی ہیں کہ میرے پاس لسٹ نہیں ہے، میں اس کی پوری لسٹ نہیں بیان کر سکتا. صحیح. وہ میرین بایولوجی پر ماہر ہے، میرین جو ہے وہ تمام جو سسٹمز ہیں اس پر ماہر ہے، جو ایسٹرونومی کا ماہر ہے، جو فزکس کا اس کا ماہر ہے، بایولوجی کا ماہر ہے، زوالوجی باٹنی میں ہر چیز میں مہارت رکھتا ہے وہ، اور پھر سرجری میں ماہر ہے. اس جیسا سائنسدان، اس جیسا سرجن کوئی نہیں.
اور پھر جو پرپیچول انرجی ہے اس کے تعلق سے اس کے پاس جو ہے جتنا علم یا جتنی وسعت ہے اس تک ہماری پہنچ بھی نہیں. درست. اس لحاظ سے میں تو بات کر رہا ہوں کہ ہم اس کے بارے میں پورے طور پر بھی نہیں جانتے، لیکن ہمیں اس کو جاننا چاہیے، ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، کس طرح سے وہ یہ کام کر لیتا ہے. کیونکہ ان ساری چیزوں کو بنانے کے باوجود کسی بھی چیز سے انسان کو نقصان نہیں پہنچایا اس نے. درست. کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے بھی اس نے انسان کو نقصان نہیں پہنچایا. صحیح. تو پاسٹر صاحب پھر اس ہستی کا نام بتائیے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام ہونے کو ہے، تو آپ پلیز اس ہستی کا نام بتائیے جو اتنا بڑا سائنسدان ہے. اس ہستی کے بارے میں ہم جتنا بھی جانتے ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ بہت کم ہے. اور جو قدیم کتاب جو میں نے پڑھی اور اس میں اس ہستی کے بارے میں مجھے یہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، سمجھنے کا موقع ملا، وہ ہے بائبل مقدس. اور اس کی کتاب کے پہلے لفظ پر اسی کا نام لکھا ہوا ہے. واہ. خدا. آمین. بہت خوب. وہ پہلا صفحہ، پہلا ورق، پہلا جملہ، پہلا لفظ ہی اس کے نام سے شروع ہوتا ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے. تو وہ ہستی ہے خدا، خدا تعالیٰ کی ذات، وہ شخصیت ہے. اس نے یہ ساری چیزیں خلق کی. اس جیسا علم، اس جیسی اسٹڈی، یعنی میں یہ الفاظ بھی استعمال کر کے اس کی ذات کے لیے جو ہے وہ کہیں کفر بکنے والوں میں سے نہ ہوں. ٹھیک ہے. اسٹڈی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اپنی سوچ، اپنی سمجھ کے لیے میں یہ سب کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ اس کا جو علم ہے، اس کی وسعتیں ہی ہم نہیں جان سکتے. درست. اس کی حدود ہیں ہی نہیں. تو وہ کس حد تک جانتا ہے، اسی وجہ سے اسے علیم و خبیر کہا جاتا ہے. تو وہ یعنی اومنیشینٹ. اومنی یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہما، یعنی سب کچھ. اور ایشینٹ اسی سے سائنسدان ورڈ بنا ہے، سائنٹسٹ. درست. تو وہی ایکچولی جو ہے وہ سائنٹسٹ ہے. آمین. جو یعنی پولی میتھ ہے، جو ہر چیز پر مہارت رکھتا ہے. درست. وہی علم دینے والا ہے. اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہی تو ہمیں یہ ان علوم کا پتہ چلا. بالکل صحیح. تو اس لیے ہم یہ اس کے بارے میں سب سے بہتر طور پر جانیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حقیقت میں سائنس کیا ہوتی ہے یا سائنسدان کیا ہوتا ہے. تو خدا کی ذات کو سمجھنا وہ ہمارے لیے اشد ضروری ہے اور بے حد ضروری ہے، تاکہ ہم انسانوں کی فلاح اور بھلائی کے لیے کام کر سکیں. بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ نے اتنی تفصیل سے، اتنی خوبصورتی سے خدا کے بارے میں بتایا کہ بہت خوبصورتی سے اس سارے سوال کا جواب دیا. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے، مگر خدا کے بارے میں باتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سسٹر. ویورز، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. خدا کو ہم واقعی پاسٹر صاحب کے بقول سچ میں پوری طرح سے نہیں جان سکتے، مگر ہم اس کوشش میں ضرور مگن ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.